बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। इस सीरीज़ में अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल आज़ान, यानी अज़ान के मसाइल के बयान में। आज उसका एपिसोड नंबर 22 है और आज के इसी एपिसोड में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के मज़ीद आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और जो अहादीस सही बुखारी के इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड और उसकी मुख्तसर तशरीह भी की जाएगी। अगर हम इस बात करें इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 21 की, तो उसमें हमने इस चैप्टर के जितने टॉपिक डिस्कस किए थे वो टोटल 7 टॉपिक्स थे और अहादीस की बात करें तो उसमें 10 अहादीस को हमने डिस्कस किया था। टॉपिक नंबर 134 से लेकर 140 तक के शामिल थे और जबकि अहादीस नंबर जो है वो 812 से लेकर 821 तक की अहादीस उसमें हमने डिस्कस की थी और उनकी मुख्तसर की थी। तो ये आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम पिछले एपिसोड के जितने टॉपिक्स थे उनका एक मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक नंबर 134, सजदा में नाक भी ज़मीन से लगाना। 135, सजदा करते हुए कीचड़ में भी नाक ज़मीन पर लगाना। नंबर 136, कपड़ों पर गिरह लगाना और बांधना कैसा है और जो शख्स शर्मगाह खुल जाने के खौफ से कपड़े को जिस्म से लपेट ले तो क्या हुक्म है। नंबर 137, नमाजी सजदे में बालों को ना समेटे। 138, नमाज में कपड़ा ना समेटना चाहिए। नंबर 139, सजदा में तस्बीह और दुआ का बयान। 140, दोनों सजदों के बीच में ठहरना। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थे इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 21 के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हमने उसमें किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा और आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके इस एपिसोड को देख सकते हैं। या एक नहायत आसान काम ये है कि आप ऊपर आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 22 की तरफ। अगर हम आज के एपिसोड में टॉपिक्स की बात करें तो आज हम टोटल 8 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 141 से लेकर 148 तक के टॉपिक्स हैं, जबकि अहादीस की अगर हम बात करें तो आज हम टोटल 10 अहादीस को डिस्कस करेंगे, जो कि हदीस नंबर 822 से लेकर 831 तक की अहादीस जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम बयान किए हैं और किस तरह उन्होंने अपने अमल से हमें बताया है। तो इससे पहले कि एपिसोड का बाकायदा आगाज़ हो, हम देख लेते हैं कि आज के जो 8 टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका पहले मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं। टॉपिक नंबर 141, नमाजी सजदा में अपने दोनों बाजुओं को जानवर की तरह ज़मीन पर ना बिछाए। और अबू हमीद रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और दोनों हाथ ज़मीन पर रखे, बाजू नहीं बिछाए, ना ही उनके पहलू से मिलाया। नंबर 142, उस शख्स के बारे में जो शख्स नमाज की ताक रकत यानी पहली और तीसरी में थोड़ी देर बैठे और फिर उठ जाए। नंबर 143, रकत से उठते वक्त ज़मीन का किस तरह सहारा ले। 144, जब 2 रकातें पढ़कर उठे तो तकबीर कहे और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो
تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔ 145 تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ۔ 146 اس شخص کی دلیل جو پہلے تشہد کو 4 رکعت یا 3 رکعت نماز میں واجب نہیں جانتا، یعنی فرض، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں۔ 147 پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنا۔ 148 آخری قعدہ میں تشہد پڑھنا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہیں آج کے ایپیسوڈ کے ٹاپکس جن کا تذکرہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ضرور کریں گے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے ایک تو یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع مل سکے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے یہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ کلیئر ہو سکے۔ تو اب بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے ایپیسوڈ کے پہلے ٹاپک یعنی ٹاپک نمبر 141 سے اس ایپیسوڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 141 جس کا عنوان ہے کہ نمازی سجدہ میں اپنے دونوں بازوؤں کو جانور کی طرح زمین پر نہ بچھائے۔ اور ابو حمید نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، بازو نہیں بچھائے، نہ ان کو پہلو سے ملایا۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 822۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 822 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ تفصیل: کیونکہ اس طرح بازو بچھا دینا سستی اور کاہلی کی نشانی ہے، کتے کے ساتھ تشبیہ اور بھی مذمت ہے، اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو نماز مکروہ و تنزیہی ہوگی۔ ٹاپک نمبر 142 جس کا عنوان ہے کہ اس شخص کے بارے میں جو شخص نماز کی طاق رکعت پہلی اور تیسری میں تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اٹھ جائے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 823۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 823 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن صباح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حشیم نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں خالد حذا نے خبر دی ابو قلابہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن حویرث لیثی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے۔ تفسیر: طاق رکعتوں کے بعد یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے جب اٹھے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر اٹھنا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، جو سنت صحیحہ سے ثابت ہے۔ ٹاپک نمبر 143 جس کا عنوان ہے کہ رکعت سے اٹھتے وقت
زمین کا کس قدر سہارا لے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 824۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 824 میں ارشاد ہے کہ ہم سے معاویہ بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے وحید نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میری نیت کسی فرض کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ میں صرف تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ مالک رضی اللہ عنہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح۔ ایوب نے بیان کیا کہ شیخ تمام تکبیرات کہتے تھے اور جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر پھر اٹھتے۔ تفسیر یعنی جلسہ استراحت کر کے پھر دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھے، جیسے بوڑھا شخص دونوں ہاتھوں پر آٹا گوندھنے میں ٹکا دیتا ہے۔ حنفیہ نے جو اس کے خلاف ترمذی کی حدیث سے دلیل لی کہ آن حضرات اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہوتے تھے، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ علاوہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا اور کبھی نہیں کیا۔ اہل حدیث کا یہی مذہب ہے، وہ جلسہ استراحت کو مستحب کہتے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضعف یا علالت کی وجہ سے ایسا کیا اور کہا کہ نماز کا موضوع استراحت نہیں ہے، قیاس ہے بمقابلہ نص اور وہ فاسد ہے۔ ٹاپک نمبر 144، جس کا عنوان ہے کہ جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھے تو تکبیر کہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 825 اور 826۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 825 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے فلج بن سلیمان نے، انہوں نے سعید بن حارث سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کہی، پھر جب سجدہ کیا تو ایسا ہی کیا، پھر سجدہ سے سر اٹھایا تو بھی ایسا ہی کیا۔ اسی طرح جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 826 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے غیلان بن جرید نے بیان کیا، انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے جب سجدہ کیا، سجدہ سے سر اٹھایا، 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہر مرتبہ تکبیر کہی۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انہوں نے واقعی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے، یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ تفسیر بعض ائمہ
بنی امیہ نے باآواز بلند اس طرح تکبیر کہنا چھوڑ دیا تھا جو اسوہ نبوی کے خلاف تھا۔ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ دور سلف میں مسلمانوں کو اسوہ رسول کی اطاعت کا بے حد اشتیاق رہتا تھا۔ خاص طور پر نماز کے بارے میں ان کی کوشش ہوتی کہ وہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز ادا کر سکیں۔ اس دور آخرت میں صرف اپنے اپنے فرضی اماموں کی تقلید کا جذبہ باقی رہ گیا ہے، حالانکہ ایک مسلمان کا اولین مقصد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش ہونا چاہیے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ نے صاف فرما دیا ہے کہ ہر وقت صحیح حدیث کی تلاش میں رہو، اگر میرا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نظر آئے تو اسے چھوڑ دو اور صحیح حدیث نبوی پر عمل کرو۔ حضرت امام کی اس پاکیزگی وصیت پر عمل کرنے والے آج کتنے ہیں؟ یہ ہر سمجھدار مسلمان کے غور کرنے کی چیز ہے۔ یوں ہی لکیر کے فقیر رہو گے تو رسمی نمازیں ادا کرتے رہنا اور سنت نبوی کو تلاش نہ کرنا کسی بابصیرت مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ٹاپک نمبر 145، جس کا عنوان ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا فقیہہ تھیں اور وہ نماز میں بوقت تشہد مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 827 اور 828۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 827 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں 4 زانوں بیٹھتے ہیں۔ میں ابھی 9 عمر تھا، میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پھیلا دے۔ میں نے کہا کہ آپ تو اسی یعنی میری طرح کرتے ہیں۔ آپ بولے کہ کمزوری کی وجہ سے میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے۔ تفصیل: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آخر میں کمزوری کی وجہ سے تشہد کے 4 زانوں بیٹھتے تھے۔ یہ محض عذر کی وجہ سے تھا، ورنہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا رہے اور بایاں کو پھیلا کر اس پر بیٹھا جائے تو اسے تورک کہتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی یہی مسنون ہے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 828 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے خالد سے بیان کیا، ان سے سعید نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن عطا نے بیان کیا دوسری سند، اور کہا کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا، اور ان سے یزید بن ابی حبیب اور یزید بن محمد نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن عطا نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے،
پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے اور نہ سمٹے ہوئے، پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلہ کی طرف رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے، پھر مقعد پر بیٹھتے۔ لیث نے یزید بن ابی حبیب سے اور یزید بن محمد بن حلحلہ سے سنا، اور محمد بن حلحلہ نے ابن عطا سے، اور ابو صالح نے لیث سے کل فقار مکانہ نقل کیا ہے، اور ابن مبارک نے یحییٰ بن ایوب سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا کہ محمد بن عمرو بن حلحلہ نے ان سے حدیث میں کل فقار بیان کیا۔ تفسیر: صحیح ابن خزیمہ میں 10 بیٹھنے والے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ میں سہل بن سعید اور ابو حمدی سعدی اور محمد بن مسلمہ اور ابو ہریرہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے نام بتلائے گئے ہیں، باقی کے نام معلوم نہیں ہو سکے۔ یہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ کہیں مجمل اور کہیں مفصل مروی ہیں۔ اس میں دوسرے قاعدے میں تو اس کا ذکر ہے، یعنی سرین پر بیٹھنا، دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا اور بائیں کو آگے کر کے تلے سے دائیں طرف باہر نکالنا، اور دونوں سرین زمین سے ملا کر بائیں ران پر بیٹھنا، یہ تورک 4 رکعت نماز میں اور فجر کی آخری رکعت میں کرنا چاہیے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا یہی مسئلہ ہے۔ آخری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مبارک کی جو روایت ہے اسے فریابی اور جوزنی اور ابراہیم حربی نے وصل کیا ہے۔ سنن نماز کے سلسلے میں یہ حدیث ایک اصولی تفصیلی بیان کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹاپک نمبر 146، جس کا عنوان ہے کہ اس شخص کی دلیل جو پہلے تشہد کو 4 رکعت یا 3 رکعت نماز میں واجب نہیں جانتا، یعنی فرض، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں، باوجود یہ کہ لوگوں نے سبحان اللہ کہا لیکن آپ نہ بیٹھے۔ اگر تشہد پہلا فرض ہوتا تو ضرور بیٹھ جاتے، جیسے کوئی رکوع یا سجدہ بھول جائے اور یاد آئے تو اسی وقت لوٹنا لازم ہے۔ ہمارے امام احمد بن حنبل نے کہا یہ تشہد واجب ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہمیشہ کیا اور بھول گئے تو سجدہ سہو سے اس کا تدراک کیا۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 829۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 829 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ شعیب نے ہمیں خبر دی، انہوں نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن حرمز نے بیان کیا جو مولا بن ابو المطلب یا مولا ربیع بن حارث تھے، کہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول اور بنی عبد المناف کے حلیف قبیلہ ازدہ شنوہ سے تعلق رکھتے تھے، نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، چنانچہ سارے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ تفسیر:
علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر یوں باب منعقد فرمایا ہے، یعنی تشہد اول کے لیے حکم ہے اور وہ بھول سے رہ جائے تو سجدہ سہو سے ساقط ہو جاتا ہے۔ حدیث مذکور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ثابت فرمایا ہے کہ تشہد اول اگر فرض ہوتا تو اسے ضرور لوٹائے، مگر یہ ایسا ہے کہ اگر رہ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ روایت میں عبداللہ بن بحینہ کے حلیف ہونے کا ذکر ہے۔ عہد جاہلیت میں اگر کوئی شخص یا قبیلہ کسی دوسرے سے یہ عہد کر لیتا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے دوست کا دوست اور دشمن کا دشمن، تو اسے اس قوم کا حلیف کہا جاتا تھا۔ صحابی مذکور بنی عبد مناف کے حلیف تھے۔ ٹاپک نمبر 147، جس کا عنوان ہے کہ پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنا۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 830۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 830 میں ارشاد ہے کہ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بکر بن مزر نے جعفر بن ربیہ سے بیان کیا، انہوں نے ارد سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ کو چاہیے تھا بیٹھنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول کر کھڑے ہو گئے، پھر نماز کے آخر میں بیٹھے ہی بیٹھے 2 سجدے کی۔ تفسیر اور تشہد نہیں پڑھا۔ حدیث میں علی جلوس کے لفظ بتلاتے ہیں کہ آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا مگر آپ بھول گئے۔ جلوس سے تشہد مراد ہے۔ ترجمہ ٹاپک نمبر 148، جس کا عنوان ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد پڑھنا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 831۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 831 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عامش نے شقیق بن سلمہ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے، ترجمہ سلام ہو جبرائیل اور میکائیل پر، سلام ہو فلاں اور فلاں پر، اللہ پر سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تو خود سلام ہے، تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو؟ اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تمام آداب بندگی، تمام عبادات اور تمام بہترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر سلام، اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان و زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تفصیل یہ قعدہ کی دعا ہے جسے تشہد کہتے ہیں۔ بندہ پہلے کہتا ہے کہ تحیات، صلوات اور طیبات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یہ 3 الفاظ قول و فعل کے تمام محاسن کو شامل ہیں، یعنی تمام خیر و بھلائی خداوند قدوس کے لیے ثابت ہے اور اسی کی طرف سے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا
اور اس میں خطاب کی ضمیر اختیار کی گئی کیونکہ صحابہ کو یہ دعا سکھائی گئی تھی اور آپ اس وقت موجود تھے۔ اب جن الفاظ کے ساتھ ہمیں یہ دعا پہنچی ہے اسی طرح پڑھنی چاہیے۔ تفہیم البخاری۔ اسلام در حقیقت دعا ہے، یعنی تم سلامت رہو۔ اللہ پاک کو ایسی دعا دینے کی حاجت نہیں کیونکہ وہ ہر ایک آفت اور تغیر سے پاک ہے، وہ ازلی و ابدی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں اور کوئی نقص نہیں۔ وہ ساری کائنات کو خود سلامتی بخشنے والا اور سب کی پرورش کرنے والا ہے، اسی لیے اس کا نام سلام ہوا۔ اسی دعا میں لفظ التحیات اور صلوات اور طیبان وارد ہوتے ہیں۔ تحیات کے معنی سلامتی، بقا، عصمت، ہر نقص سے پاکی، ہر قسم کی تعظیم مراد ہے۔ پس یہ تینوں قسم کی عبادات ایک اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ جو لوگ عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، وہ فرشتے ہوں یا انسان یا کچھ، وہ خالق کا حق چھین کر جو مخلوق کو دیتے ہیں، یہی وہ ظلم عظیم ہے جسے قرآن مجید میں شرک کہا گیا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی شرک کرنے والوں پر جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ عبادت قولی میں زبان سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا نام لینا، عبادت فعلی میں رکوع و سجدہ قیام، عبادت مالی میں ہر قسم کا صدقہ، خیرات، نیاز و نظر وغیرہ وغیرہ مراد ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ کتاب الاذان سے متعلق وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں نے جتنے بھی ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے اور اس میں جو بھی احادیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں اور یہاں پر جو ہے جن کی جو بھی مختصر تشریح کی ہے وہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس پر ضرور عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو بر وقت اس کا جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہماری سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور اگر وہاں بھی ہم سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا جواب دے سکیں۔ جاتے جاتے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 23 کا، جو کہ بہت جلد انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیوز پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ مزید اچھی ویڈیوز یعنی احادیث سے ریلیٹڈ، مختلف ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سننے کے لیے ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور پسند آئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ نماز آپ ضرور قائم کریں، نماز کو اپنے مقررہ وقت پر قائم کریں، اور جب اذان دی جائے تو آپ نماز کے لیے ضرور جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔